बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो का टॉपिक आज का कुछ अलग से था, लेकिन जब ये कमेंट आया तो आई डिसाइडेड कि मैं इस पे थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये सिर्फ एक बहन का मसला नहीं है। देखिए अंबर सिस्टर, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कमेंट में भी जवाब दिया कि अल्लाह सुब्हान ताला की मर्ज़ी के आगे हमारी मर्ज़ी कुछ नहीं है, और हमारा अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए बेहतरी क्या है। और आप इस चीज़ का शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको आपकी ज़िंदगी लुटाई है, आपको ज़िंदगी दी है। अल्लाह सुब्हान ताला जब आजमाइशें डालता है, जब कुछ छीनता है, तो उससे बेहतरीन अता करने के लिए आपसे वो चीज़ लेते हैं। जो भी सिनेरियोज़ आपके ज़िंदगी में चल रहे हैं, इस बात का मेरी तमाम बहनें एक यकीन कर लें कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, चाहे अभी वक्ती तौर पे आपको लग रहा है कि बहुत बुरा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, मैं इन हालात से बहुत परेशान हूँ, चाहे वो आपको कुछ भी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह सुब्हान ताला की मर्ज़ी से हो रहा है। और अल्लाह सुब्हान ताला कभी भी अपने बंदों को उनकी बसात से ज़्यादा नहीं आजमाते, उन पे तंगी नहीं चाहते। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदों के लिए तो आसानियाँ चाहता है, वो अपने बंदों के लिए तंगी नहीं चाहता। तो ये तमाम मेरी बहनें जो अभी कुछ क्राइसिस से गुजर रही हैं, किसी आप टफ़ टाइम से गुजर रही हैं, आप सोचें कि अल्लाह सुब्हान ताला आपके लिए आसानियाँ, खुशियाँ, आपके लिए जो चीज़ें आपकी महरूमियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में, उन महरूमियों को दूर करने के लिए ये सब फेज़ से गुजार रहे हैं। आपको इस फेज़ से गुजार के आपको तैयार कर रहे हैं, आपको एक अच्छा इंसान बना रहे हैं, आपकी आखिरत की तैयारी हो रही है। सबसे बड़ी बात, आपकी आखिरत संवर रही है। तो जब आप इन आजमाइश पे, इस बुरे वक्त में जो आपकी ज़िंदगी में जो भी आजमाइश आई है, चाहे वो किसी किस्म के लॉस के हवाले से है, बेबी के लॉस के हवाले से है, औलाद ना होने के हवाले से है, पैसे के लॉस के हवाले से है, या घरेलू टफ़ टाइम के हवाले से है, शौहर नहीं अच्छे से बात करता, ससुराल वाले सख्त हैं, ये सब आजमाइशों में जब आप सब्र कर जाती हैं, आप अल्लाह सुब्हान ताला पे तवक्कुल रखती हैं, तो अल्लाह सुब्हान ताला आपको उसका फल ज़रूर देते हैं। मेरी ज़िंदगी में ऐसी हज़ारों मिसालें मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ। मेरी अपनी फैमिली में, अपनी मैं इन लॉज़ में देख लूँ, इन लॉज़ में मेरे सामने ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि जिन बच्चियों ने, जिन माओं ने टफ़ टाइम गुजारा, और टफ़ टाइम के बाद आज अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको अच्छी ज़िंदगी दे दी, वो ज़िंदगी जिनका वो कभी ख्वाब सोचा करती थी, और वो सोचा करती थी, और अल्लाह सुब्हान ताला ने उस ख्वाब को आज पूरा कर दिया। मैं अपनी ज़िंदगी में ये एग्जाम्पल्स देख रही हूँ, मुझे ख़ुद बहुत मोटिवेशन मिलती है उन सब को देख के कि अल्लाह सुब्हान ताला आपकी ज़िंदगी में जो कुछ आपको टफ़ टाइम से गुजारते हैं, जिस प्रोसेस से गुजारते हैं, वो आपकी जो ख्वाहिश होती है उस तक पहुँचाने के लिए गुजारते हैं। आप इस बात का एक यकीन कर लें। मैं इस चीज़ को अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहती हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं मेरे सामने, जिनको मैं देखती हूँ, और मेरा इस बात पे तवक्कुल और पक्का हो जाता है। सो मूव करते हैं आज के असल टॉपिक के ऊपर। तो क्या आप में से कभी किसी ने सोचा कि अल्लाह हमें एक नया साल क्यों अता करता है? क्या सिर्फ ये कैलेंडर बदलने के लिए आता है, सदी बदलने के लिए आता है? नहीं, ये एक मौका होता है, एक नया आगाज़ होता है, एक नए इस्लामी साल का आगाज़ होता है मुहर्रम से। लेकिन मेरी तमाम बहनें जो ये वीडियो देख रही हैं, ये उन सब के लिए ख़ास मैसेज है कि ये महीना आम नहीं है। ये वो महीना है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का महीना कहा है। ये महीना हमें याद दिलाता है कुर्बानी की, सब्र की, और अल्लाह से जुड़ने की। तो दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुहर्रम को बामकसद और बाबरकत बना देती हैं। तो सबसे पहले नमाज की पाबंदी, क्योंकि नमाज नहीं तो कुछ नहीं, कोई वजीफ़ा नहीं, कोई कामयाबी नहीं, कोई मुराद पूरी नहीं। कल मुझे दो सिस्टर्स ने मैसेज किया इस हवाले से कि आप ही एक तो फजर की नमाज में सो जाती है, तहज्जुद नहीं पढ़ी जाती, इसके लिए कोई वजीफ़ा बताएं। और एक सिस्टर ने मैसेज किया आप ही कि नमाज नहीं पढ़ी जाती मेरे से, छूट जाती हैं, महीना महीना मैं नमाज़ नहीं पढ़ती। तो जब मैंने ये बात सुनी, मुझे थोड़ा सा ना डर लगा उस टाइम पे। यकीन करें, क्योंकि जब मैं ये सुनती हूँ कि कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता, उस टाइम पे लिटरली अल्लाह जानता है कि मुझे डर लगता है। मुसलमान होकर कोई कैसे नमाज नहीं पढ़ता? कि देखें, आप चोरी करते हैं, आप मुसलमान हैं, आप जिना करके भी मुसलमान हैं, आप शराब पीकर भी मुसलमान हैं, आप बैड ड्रेसिंग करके, आप वल्गर ड्रेसिंग करके भी मुसलमान रहती हैं। लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ती तो आप मुसलमान नहीं हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये हदीस के अल्फाज हैं, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और इससे बड़ी और मैं कहती हूँ कि कोई और चीज़ नहीं है हमें मोटिवेट करने के लिए नमाज के लिए, क्योंकि नमाज के बगैर हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। नमाज बहुत बड़ा वजीफ़ा है, सब काम करवाने के लिए, सब मुश्किलात को दूर करने के लिए, आपसे शैतानी असरात को दूर रखने के लिए नमाज इट्सेल्फ बहुत काफ़ी है। लेकिन कुछ मसले मसाइल ऐसे होते
ہیں جب ہمیں نماز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی صورتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے قرآن پاک کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ کرٹیکل ہو جاتے ہیں، آپ ڈیلی وظائف بتاتی ہیں، ڈیلی یا نیا وظیفہ بتاتی ہیں، تو میری بہنوں یہ قرآن کی صورتیں ہیں۔ میں قرآن پاک کو پڑھنے کی آپ کو تلقین کر رہی ہوں نا کہ آپ یہ سورت پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ قریش پڑھیں، تو یہ قرآن پاک میں سے ہیں۔ تو دس از کائنڈ آف ریکمنڈیشن کہ آپ قرآن کی طرف آئیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ پازیٹیو چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ جب آپ کو کوئی چیز ریکمینڈ کی جاتی ہے، کچھ چیز بتائی جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ کوئی بھی بیوقوف اتنی آسانی سے نہیں بنتا، ٹھیک ہے، جب تک اس کو کوئی چیز لاجیکلی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ تو موونگ بیک ٹو ٹوڈیز ٹاپک، تو اگر آپ سب سسٹرز ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ کوئی دن اگر آپ کو ایسا مل جائے سال میں سے ایک دن جو آپ کے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو مٹا دے، تو کیا آپ وہ دن ویسٹ کر دیں گی؟ نہیں، بلکہ آپ ان 24 گھنٹوں کو پورا میکسیمم یوٹیلائز کریں گی کہ آج کے دن میں نے یہ کام محنت کی، تو اس محنت کے عوض میں میں نے جو پچھلے سال گناہ کیے تھے، جو میری زندگی گزر چکی ہے، پچھلا سال میری زندگی کا گزر چکا ہے، اس سال میں کیے ہوئے گناہوں کو میں مٹا سکتی ہوں، میں نیک ہو سکتی ہوں، گناہوں سے پاک ہو سکتی ہوں۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، میں اس کو مینشن بھی کر دوں گی۔ اور سوچے ذرا، صرف ایک دن کا روزہ اور پورے سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، تو کیا پھر بھی یہ رحمت کا دن، آپ پھر بھی اتنا برکت والا دن اس کو ویسٹ کریں گی؟ کیونکہ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدلے، ہم سب بہنیں چاہتی ہیں، کامنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برکت ملے زندگی میں، ہماری زندگی لمبی ہو، ہمیں کامیابی ملے، ہمیں ہر کام میں، ہم جو کام کریں، ہم پڑھائی کریں، ہم فرسٹ آئیں، ہم جاب کریں، ہم ٹاپ پہ چل جائیں، ہماری سیلریز زیادہ ہو جائیں، ہمارے گھر میں سکون ہو، لڑائی نہ ہو۔ تو یہ جو تمام چاہتے ہیں، یہ جو تمام آپ کی خواہشیں ہیں اس زندگی کی، تو ایک دن کا روزہ کیوں نہ رکھیں ہم کہ جو ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کروا دے اور ہمیں پاک کر دے گناہوں سے، اور جب ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ تو یہ روزہ ایک تو آپ کے دل کو نرم کرے گا، آپ کے ارادوں کو مضبوط کرے گا اور آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گا۔ تو سب سے بڑی بات ہے جو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ کی گناہوں سے معافی ہو جائے گی، آپ کا دل نمازوں میں لگنا شروع ہو جائے گا، آپ کو دین سے لگاؤ ہو جائے گا، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کو ایگزام کے حوالے سے، آپ کے جابس کے حوالے سے، آپ کے ریلیشن شپس میں جو بھی پرابلمس ہیں، میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم ہے، آپ کمیٹڈ ہیں، آپ کے فیانسی کے حوالے سے کوئی بھی ریلیشن شپ میں ایشوز ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پاک دن کی برکت سے اس کو ختم کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھا، بلکہ فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، اور 10 اور 11 محرم کے 2 روزے رکھنے سنت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ ذہن نشین آپ نے کر لینا ہے، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینی ہے آپ نے کہ یہ روزے ہمیں سکھاتے ہیں کہ مسلمان الگ رستہ اپناتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے، وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سب سے الگ ہونا پڑتا ہے، اپنی دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی رنگینیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، وہ چیزیں جو اس کو بہت عزیز ہوتی ہیں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی پیاری چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف اس کو اس کی خواہش سے نوازتے ہیں بلکہ اس کو بہترین مقام بھی عطا کرتے ہیں، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو میری تمام بہنیں جو کسی چیز کے چھن جانے پہ غمگین ہیں، پریشان نہیں ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لازمی آپ کا حصہ رکھا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، تو محنت کریں اپنے رب کو راضی کرنے میں۔ تو وہ میری تمام بہنیں اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں، اپنی زندگی میں کچھ بن کے دکھانا چاہتی ہیں، اپنے ریلیشن شپ میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں، وہ فجر سے دوستی کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو میری تمام جو میری ینگ سسٹرز ہیں، نوجوان میری جو بہنیں ہیں، یہ نماز ہی ہے جو دل کو سکون دیتی ہے۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دل ٹوٹا ہوتا ہے، بس سجدے میں جا کر دیکھیں دل کیسے ہلکا ہوتا ہے، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ میں نے بہت بار آزمایا اس بات کو، اور میری
میری بہنوں نے بھی اکثر کامنٹس میں مجھے بتایا ہے کہ ہم جب اللہ کے قریب گئے ہیں، جب ہم نے اللہ کا ذکر کیا، ہمیں بہت سکون ہوا ہے. تو وہ میری تمام بہنیں جو کہتی ہیں کہ شیطان برے وسوسے ڈالتا ہے ان کے دلوں میں، ان کے برے خیالات آتے ہیں، سوچیں بہت ولگر ہو جاتی ہیں، تو ان تمام سے ریکویسٹ ہے کہ نماز سے دوری یہ سب آپ کی زندگی میں اثرات لے کے آ رہی ہے. جب آپ نماز سے قریب ہوں گی، آپ کی زندگی خود بخود پاک ہو جائے گی. شیطان آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، شیطان آپ کو فالو کرنا چھوڑ دے گا، آپ کی زندگی میں منفی اثرات دور ہو جائیں گے. آپ یقین کریں، جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں گی، آپ نماز پڑھیں گی، صبح شام کے اذکار کریں گی، اپنا حصار باندھیں گی دعاؤں کے ذریعے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں، سنت سے ثابت شدہ ہیں، ان اذکار کو کریں گے صبح اور ان کو اپنے اوپر دم کریں گی، تو یہ تمام شیطانی وسوسے، یہ تمام برے خیالات آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے. آپ کا دل سکون میں آ جائے گا، آپ کا دماغ طاقتور ہوگا، گناہوں سے آپ کو حفاظت ملے گی. کہ زندگی میں ایک بیسک ڈسپلن آ جائے گا. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ میں نے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے. آپ کے کام خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نمازوں کے ارد گرد سیٹ کر دیں گے. آپ پتہ ہوگا کہ میں نے ظہر پڑھنی ہے، میں ظہر سے پہلے یہ کام نپٹانا ہے تاکہ میں اپنی ظہر ٹائملی پڑھ لوں. تو یہ سب آپ کی زندگی اتنی پیارے طریقے سے منظم ہو جاتی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی جینے میں مزہ آنے لگتا ہے، آپ انجوائے کرنے لگتے ہو. مطلب آپ پوری دن کی ہیکٹک روٹین کے بعد جب نماز ادا کرتے ہو نا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ فریش ہو گئے، آپ کہیں آؤٹنگ پہ چلے گئے ہو. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ملتے ہو، ان سے بات کرتے ہو، تو آپ بہت فریش فیل کرتے ہو. ایسا لگتا ہے کہ کہیں آپ انجوائے کر کے آئے ہو، فریش ہو کے آئے ہو. یہ واقعی اس طرح سے ہوتا ہے. جو میری بہنیں واقعی دل سے نماز پڑھتی ہیں وہ میری بات سے ایگری کریں گی. تو سائنس بھی آج یہ ریسرچ کر کے ثابت کر چکی ہے کہ جو نوجوان نماز پڑھتے ہیں ان کی زندگی زیادہ ڈسپلن ہے، وہ زیادہ فریش ہوتے ہیں، وہ دماغی طور پہ زیادہ ایکٹیولی کام کرتے ہیں، اپنی دنیاوی کاموں میں وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، زیادہ کامیاب ہوتے ہیں وہ. اور کیوں نہ کامیاب ہوں گے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے سر پر ہوگی. آپ تو سب سسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے، تو آپ نے روزے کی نیت کر لینی ہے. اپنے پچھلی زندگی میں آپ کے جو بھی گناہ ہو چکے ہیں، آپ اللہ سے معافی مانگیں گی، وہ معاف کر دے گا. اس بات کا یقین رکھیں. آپ دعا مانگیں گی، وہ دعا پوری کرے گا، اس بات کا یقین رکھیں. روزے کی نیت کریں. 9 محرم 10 محرم کو روزہ رکھیں. اگر 9 کو نہیں رکھا گیا، نو پرابلم، آپ 10 محرم 11 محرم کو روزہ رکھ سکتی ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھیں اور پھر نماز پڑھ لیں. جب 9 10 محرم کو روزہ رکھیں گے، پچھلے سال کے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جب نئے سال سے آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، تو آپ کا ایک نیکیوں کا چیپٹر، آپ کی نیکیوں کی ایک ہسٹری تیار ہونا شروع ہو جائے گی اللہ کے ریکارڈ میں. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی جتنی بھی کمیاں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ سب ختم کر دیں گے. محرم میں 10 دن کا میں آپ کو چیلنج دیتی ہوں کہ آپ نے ہر دن فجر کی نماز آپ نے باجماعت پڑھنی ہے. لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ ٹائملی اس کو پڑھیں گی فجر کی نماز. اور کم از کم 2 نفل اور 1 دعا اپنے لیے لازمی آپ اسپیسیفک کر لیں، جو آپ نے اپنے نصیب کے لیے کرنی ہے، جو آپ نے اپنی کامیابی کے لیے کرنی ہے. وہ آپ نے 10 دن یہ عمل کر کے دیکھیں آپ. اور 9 اور 10 محرم کا آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور 1 دن کا آپ نے صدقہ کرنا ہے لازمی اس محرم میں، چاہے وہ آپ 10 روپے ہی کیوں نہ کسی کو دیں. تو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، سو اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ ود دعا سیریز. اللہ پاک پٹھان، شازیہ چیری اسٹون، سجل فاطمہ، مریم ملک، مریم عطا، سید فیصل، رمشا نورین، زرین خان، عمران خان، سحر خان، انم ناز، مہذیب خان، نکسار فاطمہ، حمیرہ، ارسا ثانیہ، سید جان زیب، شیخ ساجدہ، اقرار، راجو جی، عائشہ اعجاز، مسز عدنان، مریم عطا، فیروز ملک، سعدیہ فردوس، امبر شہزادی، دانیہ عاصم، ایش ڈاٹر، خیرالنساء ثانیہ، فیروزہ ملک، دانیہ عاصم، سید بی بی نذیر خان، اسما فرح، انیس فاطمہ. اللہ پاک سب بہنوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک میری جو بہنیں ان میں سے بے اولاد ہیں، ان کو اولاد نورینہ سے نوازیے. اور جو میری بہنیں اللہ پاک شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں ان محبت ڈال دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک میری سب بہنوں کو اپنے گھروں میں شاد رکھنا، آباد رکھنا. جو میری بہنیں شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور بہترین ہم سفر سے نوازیے. اور ان کے رشتے، اللہ پاک ان کے رشتوں کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، بے شک میرے مالک یہ آپ کے اختیار میں ہے. اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، آزمائشوں کو ختم کر دیجیے، سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے. آمین ثم آمین. اچھا، یہ انیس فاطمہ میری سسٹر ہیں، انہوں نے قرآن آن لائن پڑھانا چاہتی ہیں. یہ حافظ قرآن ہیں. اگر آپ خود ہی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کہوں گی کہ انیس فاطمہ کو کہ آج کی ویڈیو میں کامنٹ کر دیں تاکہ آپ سے لوگ کانٹیکٹ کر سکیں. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.